अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूँ किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना से 7 मरीज जाँ बहक, फाल केसेस की तादाद 6,572 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का अवारान में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। तालिबे इल्मों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर तालीम का कहना है कि जल्दबाजी में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला तालीम के निज़ाम को तबाह कर देगा। मोटरवे ज़्यादती केस, मरकजी मुल्जिम आबिद के 6 मुख्तलिफ खाके तैयार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम इन तमाम खाकों में से किसी भी रूह को धार सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है कि कौम मुत्तहिद है, फिरका वारियत फैलाने की किसी भारतीय कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ऑरेंज ट्रेन का जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। आसिम बाजवा का कहना है कि गवादर शहर और बंदरगाह की तामीर दिन रात जारी है, जिससे खुशहाली आएगी। टैक्स तफसीलात में गलती, FBR ने सेनेटर फैसल जावेद से बाज़ाब्ता माजरत कर ली। सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से 46,127 रुपये टैक्स अदा किया गया। कराची में गैस की कमी का मसला, फिरदौस शमीम वजीर आजम पर बरस पड़े, कुछ देर बाद माफ़ी भी मांग ली। साहिब हैसियत लोग टैक्स दें तो दुनिया के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मुशीर खजाना कहते हैं टैक्स रिफंड्स और ऑडिट का निज़ाम शफाफ बनाया जा रहा है। मरियम नवाज APC में शरीक होंगी। अपोजिशन जमातों को बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से दावतनामे भिजवा दिए गए। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की तर्ज पर कस्टम्स मैरीन के क़याम का फैसला, गहरे समंदर में स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 645 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,05,031 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 6,572 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 645 नए केसेस की तशखीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 645 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,05,031 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 6,572 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 2,92,044 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,415 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,33,362, पंजाब में 98,272, खैबर पख्तूनख्वा में 37,270, इस्लामाबाद में 16,086, बलूचिस्तान में 14,138, आज़ाद कश्मीर में 2,491 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,412 तादाद हो गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आवारान में होने वाले ऑपरेशन में दहशतगर्दों के कई ठिकाने और इंतजामी कैंप्स तबाह कर दिए गए हैं और ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले के बाद 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में खुफिया ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में ऑपरेशन किया। इस दौरान गोला बारूद समेत असले का बड़ा जखीरा और मवासलाती आलात बरामद किए गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों के कई ठिकाने और इंतजामी कैंप्स तबाह कर दिए गए और ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले के बाद 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। शफकत महमूद का कहना था कि पहले ही 6 माह स्कूल बंद होने से तालीम मुतासर हुई है। तालीमी इदारे खोलने का फैसला मोहतात होकर किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि तालिबे इल्मों की सेहत अव्वलीन तरजीह है, ताहम जल्दबाजी में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला तालीम के निज़ाम को तबाह कर देगा। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि तालिबे इल्मों की सेहत अव्वलीन तरजीह है, जो भी फैसला किया जाएगा वो वजारत सेहत से मुशावरत से होगा। शफकत महमूद का कहना था कि पहले ही 6 माह से स्कूल बंद होने से तालीम मुतासर हुई है, तालीमी इदारे खोलने का फैसला मोहतात होकर किया। अपने ट्वीट में उन्होंने मजीद कहा कि जल्दबाजी में तालीमी इदारे बंद करने का फैसला
تعلیم کے نظام کو تباہ کر دے گا۔ خیال رہے کہ ملک بھر میں تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھول دیے گئے تھے، تاہم اسکول کھلتے ہی بچوں، اساتذہ اور اسکول کے عملے میں کرونا وائرس کے کیسز پائے گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اسکول کھلنے کے تیسرے ہی روز کرونا وائرس کے باعث 22 تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ ادارے 48 گھنٹے میں SOPs اختیار نہ کرنے پر بند کیے گئے۔ NCOC کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر کرونا وائرس وبا تعلیمی اداروں میں پھیلی۔ سب سے زیادہ 16 تعلیمی ادارے خیبر پختونخوا میں بند کیے گئے، آزاد کشمیر میں 5 اور اسلام آباد میں 1 ادارہ بند کیا گیا۔ ادھر سندھ حکومت نے بھی دوسرے مرحلے میں اسکول کھولنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کلاسز 21 ستمبر سے نہیں کھلیں گی۔ لاہور کے علاقے گجر پورہ میں موٹر وے پر زیادتی کیس میں تاحال فرار مرکزی ملزم عابد علی کے 6 مختلف زاویوں سے خاکے تیار کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ لاہور کے علاقے گجر پورہ میں موٹر وے پر زیادتی کیس میں تاحال فرار مرکزی ملزم عابد علی کے 6 مختلف زاویوں سے خاکے تیار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہ خاکے جاری کر دیے گئے، جن میں ملزم عابد علی کو مختلف روپ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تصویر میں عابد علی کے بال ہٹائے گئے ہیں، ایک میں اس کو صرف مونچھوں میں دکھایا گیا ہے، ایک خاکے میں کلین شیف رکھا گیا ہے اور ایک میں فرنچ کٹ داڑھی میں دکھایا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ان تمام خاکوں میں سے کسی بھی روپ کو دھار سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان خاکوں کا مقصد ملزم کی جلد از جلد گرفتاری ممکن بنانا ہے۔ پولیس اس سے قبل بھی اپنے نمبر جاری کر چکی ہے جہاں ملزم عابد علی کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کی خبر دینے والے شخص کے لیے 25 لاکھ روپے انعام بھی رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ عابد علی گجر پورہ زیادتی کیس میں مرکزی ملزم ہے، جو اب تک 4 مرتبہ پولیس سے بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز بھی پولیس کی نااہلی کی وجہ سے عابد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ کلبھوشن کیس میں بھارت مسلسل غیر ملکی وکیل مقرر کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے کہ قوم متحد ہے، فرقہ واریت پھیلانے کی کسی بھارتی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ کلبھوشن کیس میں بھارت مسلسل غیر ملکی وکیل مقرر کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر غیر ملکی وکیل مقرر کرنے کا بھارتی مطالبہ مسترد کرتے ہیں۔ ہندوستان کو بتا دیا کہ ہماری عدالت میں غیر ملکی وکیل پیش نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی کے حوالے سے زاہد حفیظ چودھری کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرانے میں ملوث ہے، بھارت پاکستان میں امن خراب کرنے میں ملوث ہے، فرقہ واریت پھیلانے کی کسی بھارتی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، قوم متحد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت اپنی سیکیورٹی ضرورت سے زیادہ ہتھیار اکٹھے کر رہا ہے، اسلحے کی دوڑ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ بن گئی، ہمسایہ ملک دنیا میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار بن گیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر مچل بیچلیٹ کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور شہریوں کے خلاف بیرٹ گن کے اندھا دھند استعمال پر ایک بار پھر تشویش ظاہر کرنے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ وادی میں پرتشدد واقعات میں 2 صحافیوں کو بھی شہید کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں زاہد حفیظ چودھری کا کہنا تھا کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو نواز شریف کے وارنٹس پہنچا دیے گئے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF پر پرامید ہیں کہ فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا۔ شنگھائی تعاون اجلاس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ روس نے شنگھائی تعاون آن لائن اجلاس میں پاکستان کا سیاسی نقشہ اتارنے کا نہیں کہا۔ پاکستان کا سیاسی نقشہ بیک گراؤنڈ سے اتارنے کا بھارت کا مطالبہ رد ہو گیا۔ انڈیا سلامتی کونسل کی قراردادوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ اس کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خطے کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ گلگت میں اصلاحات وہاں کے عوام کا مطالبہ ہے، اس سے متعلق پاکستانی اقدام کا سلامتی کونسل قراردادوں پر اثر نہیں پڑے گا۔ فلسطین اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے متعلق پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان 2 ریاستی حل کا حامی ہے، اس 2 ریاستی حل میں القدس شریف فلسطین کا دارالحکومت ہو۔ More than 300 innocent Kashmiris, including women and children, have been martyred by the Indian occupation forces during the last 1 year. پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ اورنج ٹرین کا ٹرائل رن شروع کر دیا گیا ہے، جلد افتتاح کر دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ اورنج ٹرین کا ٹرائل رن شروع کر دیا گیا ہے، جلد افتتاح کر دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اورنج ٹرین کا افتتاح جلد کر دیا جائے گا، ٹرین کے کرایے کا تعین کر لیا گیا ہے۔ عاصم باجوہ کا کہنا تھا کہ اورنج ٹرین کا ٹرائل رن شروع کر دیا گیا ہے، آپریشنز اور مینٹیننس کا کام تقویض کر دیا گیا ہے، جبکہ اسٹاف
ہائرنگ کا کام بھی جاری ہے۔ اس سے قبل اپنے ایک ٹویٹ میں عاصم باجوہ کا کہنا تھا کہ گوادر شہر اور بندرگاہ کی تعمیر دن رات جاری ہے، جس سے خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وفاق اور بلوچستان حکومت صوبے میں ترقیاتی کاموں میں مصروف ہیں۔ جنوبی بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومتیں پرعزم ہیں۔ عاصم باجوہ نے مزید کہا تھا کہ بلوچستان اور سی پیک کے حوالے سے ہونے والی ترقیاتی کام پوری خطے کی ترقی اور خوشحالی کا باعث ہوں گے۔ ان منصوبوں کی تکمیل کے بعد خوشحالی آئے گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے ٹیکس تفصیلات غلط جاری کرنے پر سینیٹر فیصل جاوید سے باضابطہ معذرت کر لی اور کہا شناختی کارڈ غلط ہونے پر ٹیکس تفصیل بھی غلط جاری ہوئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے ٹیکس تفصیلات غلط جاری کرنے پر سینیٹر فیصل جاوید سے باضابطہ معذرت کر لی اور کہا شناختی کارڈ غلط ہونے پر ٹیکس تفصیل بھی غلط جاری ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے سینیٹر فیصل جاوید کی ٹیکس تفصیلات سے متعلق وضاحت جاری کر دی۔ ترجمان نے کہا سینیٹر فیصل جاوید نے شناختی کارڈ کے غلط اندراج پر FBR سے رجوع کیا۔ شناختی کارڈ غلط ہونے پر ٹیکس تفصیل بھی غلط جاری ہوئی۔ ترجمان FBR کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹرینز ڈائریکٹری میں درج معلومات درست نہیں، اندراج کی غلطی پر معزز پارلیمنٹرین سے معذرت خواہ ہیں۔ ٹیکس ڈائریکٹری میں تمام ٹیکس گزاروں کی لسٹ میں تفصیلات درج ہے۔ سیریل 499903 پر سینیٹر فیصل کے ادا کردہ ٹیکس کی تفصیلات موجود ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید کی جانب سے 46,127 روپے ٹیکس ادا کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق پارلیمنٹرین ڈائریکٹری میں غلطی کو دور کر کے اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا ہے کہ کراچی میں گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سنیں، عمر ایوب اور ندیم بابر بھی سنیں، وہ اب سب کو شرم دلائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور PTI رہنما فردوس شمیم نقوی کراچی میں گیس بحران پر وزیر اعظم عمران خان پر برس پڑے، پھر کچھ گھنٹوں بعد اپنے لیڈر اور کارکنوں سے معافی مانگ لی۔ کراچی میں گیس کی قلت پر سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور PTI رہنما فردوس شمیم نقوی نے اپنی ہی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ حکومت PTI کی ہے یا مسلم لیگ نون کی، وہ تو شور مچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سنیں، عمر ایوب اور ندیم بابر بھی سنیں، وہ اب ان سب کو شرم دلائیں گے۔ فردوس شمیم نقوی کا مزید کہنا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، 2 سال گزر گئے ہیں، گیس کا مسئلہ حل کرو۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی نے گیس بحران پر اپنے جارحانہ بیان کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کے کارکنوں سے معافی بھی مانگ لی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ وہ اپنے لیڈر اور تمام انصافیوں سے معافی مانگتے ہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ وزیر اعظم سے وزیر توانائی اور سوئی سودرن گیس کمپنی کے بارے میں شکایت کریں گے۔ اس شہر کے اندر گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے اور یہ میں شور مچاؤں گا۔ وزیر اعظم صاحب بھی سنیں، عمر ایوب صاحب بھی سنیں، ندیم بابر صاحب بھی سنیں، ان کو شرم بھی دلاؤں گا اور یہی کہوں گا کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، 2 سال گزر گئے، مسئلہ حل کرو۔ مشیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز نے 80 کروڑ روپے جبکہ اراکین صوبائی اسمبلی نے 34 کروڑ روپے ٹیکس ادا کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ صاحب حیثیت لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے تو پاکستان کو دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ ٹیکس ریفنڈز اور آڈٹ کا نظام شفاف بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے مالی سال 2018 کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کر دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کی جا رہی ہے۔ ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز نے 80 کروڑ روپے جبکہ اراکین صوبائی اسمبلی نے 34 کروڑ روپے ٹیکس ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس 240 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈز جاری کیے گئے، 1 لاکھ روپے کے ٹیکس ریفنڈز جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ 5 کروڑ روپے تک کے ٹیکس ریفنڈز جاری کیے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی آل پارٹی کانفرنس APC میں شرکت کے لیے وفد کے نام فائنل کر لیے ہیں۔ مریم نواز بھی نون لیگ کے وفد کا حصہ ہوں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس APC میں شرکت کے لیے وفد کے نام فائنل کر لیے۔ مریم نواز بھی نون لیگ کے وفد کا حصہ ہوں گی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کے مطابق APC میں شرکت کرنے والے مسلم لیگ نون کے وفد میں صدر محمد شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال، سردار ایاز صادق، پرویز رشید، مریم نواز، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، امیر مقام اور وہ خود شامل ہوں گی۔ گزشتہ روز APC کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیل بخاری نے میڈیا کو بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں کو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے دعوت نامے بھجوا دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وفود کے نام بھی موصول ہو گئے ہیں اور APC کے ایجنڈے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ نیل بخاری کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی طرف سے وفد میں پارٹی صدر شہباز شریف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، ایاز صادق اور مریم اورنگزیب شامل ہیں۔ PP سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام فے کے وفد میں مولانا فضل الرحمان، اکرم درانی اور مولانا عبدالغفور حیدری APC میں شریک ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی وفود کے نام ارسال کر دیے ہیں۔ نیل بخاری نے کہا کہ پارٹی وفود میں تبدیلی اپوزیشن جماعتوں کی اپنی ثوابدید ہے، ناموں کی تبدیلی کا فیصلہ ان کا اپنا ہوگا۔
اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کو مؤثر بنانے کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی طرز پر کسٹم میرین کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کو مؤثر بنانے کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی طرز پر کسٹمز میرین کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جو گہرے سمندر میں اسمگلرز کے خلاف کارروائی عمل میں لائے گی۔ کسٹمز ورلڈ بینک کے تعاون سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اکوپمنٹ بھی نصب کر رہا ہے۔ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو اب فروخت کر کے ریونیو حاصل کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چیف کلکٹر کسٹم انفورسمنٹ سیف الدین جنیجو نے مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چیف کلکٹر کسٹم اپریزمنٹ سوریا بٹ اور دیگر کسٹمز افسران بھی موجود تھے۔ سیف الدین جنیجو نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ہدایت کی روشنی میں منی لانڈرنگ کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسمگلنگ کے سدباب کے لیے ہم اپنی کارروائیوں میں تیزی لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسٹم میرین گوادر پورٹ پر بھی کارروائی عمل میں لائے گی اور کھلے سمندر میں بھی بآسانی کارروائی کی جا سکے گی۔ عالمی ادارے بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال کے دوران مختلف کارروائیوں میں پکڑے گئے آتش بازی کے 3 کنٹینر تلف کرنے کے لیے سیکورٹی اداروں کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔